अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है जो कि 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन है। और इस ज़िमनी इलेक्शन में जो बुनियादी तौर पर मुकाबला है ना, वो दो जमातों के दरमियान है। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो कि पिछले 3 माह से हुकूमत में आई हुई है, और एक इमरान खान साहब की यानी तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत जो कि इस हुकूमत से पहले 4 साल पहले हुकूमत कर चुके हैं। तो दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं ना, जो वोट पड़ते हैं किसी भी हुकूमत को, वो उसको उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पड़ते हैं। तो अगर तो पाकिस्तान में भी ये जो 17 जुलाई 2022 को पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, इस ज़िमनी इलेक्शन में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट पड़ने हैं ना, तो आइए हम इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की परफॉर्मेंस देखते हैं कि पिछले 3 महीने से जब से ये इक़्तिदार में आए हैं तो इनकी कैसी परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस के लिहाज से ये कितनी सीटें जीत सकते हैं। तो जनाब 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत होती है और इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं। तो सबसे पहले जब ये वज़ीर आज़म बनते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, तो हम इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जो परफॉर्मेंस है ना, वो तेल की कीमतों के हवाले से देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि 11 अप्रैल से पहले इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं। तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म होते हैं तो तेल का जो रेट होता है ना, वो पेट्रोल का रेट होता है 149 रुपये और डीज़ल का रेट होता है 144 रुपये। और इमरान खान साहब इसके साथ ये भी अनाउंस करते हैं तब अप्रैल में कि अगले 3 महीने तक पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, यानी कि अप्रैल मई और जून में ये कीमतें यही रहेंगी, यानी पेट्रोल 149 का रहेगा और डीज़ल 144 का रहेगा। उसके बाद आ जाती है जनाब इनकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। तो ये हुकूमत में आने के बाद 26 मई को पहला इजाफा कर देते हैं तेल की कीमतों में, और पेट्रोल और डीज़ल दोनों की कीमत में 30 रुपए का इजाफा हो जाता है। पेट्रोल की जो नई कीमत होती है वो हो जाती है 179 रुपये और डीज़ल की नई कीमत हो जाती है 174 रुपये, 30 रुपए का इजाफा होने के बाद। उसके बाद जनाब अगले 6 दिन बाद ही दोबारा ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत है, ये दोबारा 30 रुपए का इजाफा कर देती है। तो जब ये दोबारा 30 रुपए का इजाफा होता है पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में, तो पेट्रोल की नई कीमत हो जाती है 209 रुपये और डीज़ल की नई कीमत हो जाती है 204 रुपये। पहली बार जो पेट्रोल और डीज़ल है ना, ये अपनी डबल सेंचुरी पाकिस्तान की तारीख़ में मुकम्मल करते हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में ये भी इस हुकूमत की कारकर्दगी में शामिल है। आप कह सकते हैं इनकी बुरी कारकर्दगी में शामिल है, इनकी मनफी कारकर्दगी में शामिल है, इनकी नेगेटिव जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बुराई के लिए या इनकी मनफी कारकर्दगी के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि एक ही हफ़्ते में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 60 रुपये का इजाफा होता है। तो ये होता है जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जून को। उसके बाद आ जाती है 15 जून। 15 जून को दोबारा हुकूमत तेल की कीमतों में इजाफा करती है। तो पेट्रोल की कीमत हुकूमत बढ़ाती है 24 रुपये और डीज़ल की कीमत में तकरीबन 60 रुपये का बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। और जो पेट्रोल की नई कीमत बनती है 24 रुपये इजाफे के बाद, वो बनती है 233 रुपये और तकरीबन 60 रुपये इजाफे के बाद जो डीज़ल की नई कीमत बनती है 15 जून को, वो बनती है जनाब 264 रुपये। तो पेट्रोल हो जाता है 233 का और डीज़ल हो जाता है 264 रुपये का। उसके बाद आ जाती है 30 जून। तो 30 जून को ये जो हुकूमत है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और इत्तेहादी जमातों की, ये दोबारा तेल की कीमतों में चुपके से इजाफा कर देती है। पेट्रोल की कीमत ये बढ़ाते हैं तकरीबन 15 रुपये और डीज़ल की कीमत ये बढ़ाते हैं तकरीबन 14 रुपये। तो पेट्रोल की जो नई कीमत है वो हो जाती है 248 रुपये, यानी 2 रुपये कम 250 रुपये। और डीज़ल की जो नई कीमत होती है ये हो जाती है जनाब 277 रुपये। तो ये तो मतलब मजमूई तौर पर इजाफा होता है 30 जून तक। पेट्रोल की कीमत में जो मजमूई इजाफा होता है वो तकरीबन 100 रुपये का होता है और डीज़ल की कीमत में जो मजमूई इजाफा होता है वो तकरीबन 134 रुपये का होता है। उसके बाद हम ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, इसकी कारकर्दगी हम देखते हैं गैस की कीमतों के हिसाब से। यानी जैसे पेट्रोल और डीज़ल हर बंदे ने डेली इस्तेमाल करना है। डीज़ल को किसान इस्तेमाल करते हैं अपने पिटर वगैरह चलाने के लिए, ज़मीन में हल चलाने के लिए। जब ट्रैक्टर चलते हैं तो ट्रैक्टरों में डीज़ल इस्तेमाल होता है, बसों में भी डीज़ल इस्तेमाल होता है और पेट्रोल जैसे मोटरसाइकिल में, बाइक्स में। तो जैसे पेट्रोल लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीज़ल, ऐसे ही गैस भी लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना ही तकरीबन इस्तेमाल करते हैं। तो गैस की जो कीमत है इसके हवाले से आपको अभी स्क्रीन पे एक न्यूज़ नज़र आ रही होगी, डॉन अखबार की ये ख़बर है।
جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ECC جو ہے نا اس نے 335% اضافہ کر دیا ہے گیس کی قیمت میں، جو کہ 1 جولائی سے لاگو ہے. یعنی کہ آج جب میں جولائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اضافہ لاگو ہو چکا ہے، یعنی گیس کی قیمت 335% بڑھ چکی ہے. اس کے بعد ہم اس نئی حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے حساب سے ہم اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کے ساتھ اس نئی حکومت نے کیا کیا. آپ کے سامنے سکرین پر ایک بل نظر آ رہا ہے. اس بل میں اگر آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے تو 2 سرکل لگے ہوئے ہیں بلو بال پوائنٹ سے. تو جو مئی کا بل ہے نا اس میں 440 یونٹ استعمال ہوئے ہیں اور بل بنا ہوا ہے 7,700 روپے. یعنی اس حساب سے بجلی کا 1 یونٹ بنتا ہے 17.5 روپے کا مئی کے مہینے میں، مئی 2022 میں. لیکن اگر آپ اسی بل پر جون کا بل اگر دیکھیں گے تو جون میں یونٹس استعمال ہوئے ہیں 440 کی بجائے کم یونٹس استعمال ہوئے ہیں. لیکن جو جون کا بل ہے وہ ہے 10,575 روپے. اور اس حساب سے جو بل بنتا ہے نا، اور اس حساب سے جو 1 یونٹ کی قیمت بنتی ہے نا وہ بنتی ہے تقریباً 26.5 روپے. یعنی مئی اور جون میں صرف اس نئی حکومت نے جو بل بڑھایا ہے نا وہ 1 یونٹ تقریباً 9 روپے مہنگا کیا ہے. مئی کے مہینے میں 9 روپے 1 یونٹ سستا تھا، جو جون کے مہینے میں 9 روپے یونٹ بجلی کا بل مہنگا ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرنسی ریٹس ہیں، یعنی ڈالر کتنے کا تھا، کتنے پاکستانی روپیوں کا تھا، اس حساب سے ہم اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں. تو جناب جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب 1 ڈالر جو تھا وہ تقریباً 180 روپے کا تھا پاکستانی روپیوں کا. اس کے بعد جب یہ 11 اپریل کو شہباز شریف کی حکومت آ جاتی ہے تو ڈالر کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہے کرنسی ریٹس کے حوالے سے. 11 اپریل 2022 کو ان کی حکومت آتی ہے اور 20 اپریل 2022 کو ڈالر ہو جاتا ہے 184 روپے کا. اس کے بعد 10 مئی کو ڈالر ہو جاتا ہے 188 روپے کا. اس کے بعد 11 مئی کو ڈالر ہو جاتا ہے 190 روپے کا. پھر یہ 190 پہ بھی بات نہیں رکتی. 12 مئی کو ڈالر ہو جاتا ہے 192 روپے کا. 13 مئی کو ڈالر ہو جاتا ہے 193 روپے کا. 16 مئی کو ڈالر ہو جاتا ہے 194 روپے کا. 18 مئی کو ڈالر ہو جاتا ہے 197 مئی کا. اور 19 مئی کو ڈالر بھی اپنی ڈبل سنچری پوری کر لیتا ہے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ڈالر نے اپنی ڈبل سنچری کی ہے، یعنی 1 ڈالر 200 پاکستانی روپیوں کے برابر ہوا ہے. یہ 19 مئی 2022 کو ہوتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس موجودہ حکومت کے دوران. اس کے بعد بات یہاں پر بھی نہیں رکتی. 30 جون کو ڈالر ہو جاتا ہے 204 روپے کا. 5 جولائی کو ڈالر ہو جاتا ہے 206 روپے کا. اور 7 جولائی کو ڈالر ہو جاتا ہے 207.99 روپے کا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 208 روپے کا. اور میں جب یہ آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں نے جو زیادہ ڈیٹا لیا ہوا ہے نا وہ 7 جولائی تک کا سارا ڈیٹا لیا ہوا ہے. یعنی بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہے، جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور جو ڈالر کے ریٹس ہیں، میں نے 7 جولائی تک کا ڈیٹا لیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور بڑی جو بہت اہم ایریا ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید سب سے عام لوگوں کے لیے اہم ایریا ہے جس میں حکومت کی پرفارمنس کو دیکھنا ہوتا ہے، وہ ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کتنی بڑھی ہیں یا کم ہوئی ہیں. تو یہ جو نئی حکومت آئی ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کی ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساری اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو موٹی 3-4 چیزوں کے ریٹ بتاتا ہوں. جب عمران خان کی حکومت ہوتی ہے تو آٹا 1 کلو ہوتا ہے 55 روپے کا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد آٹے کا 1 کلو ہو جاتا ہے 70 روپے کا. عمران خان کی حکومت میں جو گھی ہے وہ 400 روپے کلو ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے بعد گھی ہو جاتا ہے 600 روپے کلو. اس کے بعد جو دال ماش ہے، یہ جب عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہیں تو یہ ہوتی 240 روپے کلو، اور اس نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ہو جاتی ہے 300 روپے کلو. جو دال چنا ہے اس کا 1 کلو کا ریٹ ہوتا ہے 140 روپے، جو اس نئی حکومت آنے کے بعد ہو جاتا ہے 190 روپے. اس کے بعد 2 ایسے شعبے ہیں جس میں کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو ہمیں ضرور جانچنا ہوتا ہے، اور وہ ایسے شعبے ہیں جناب انڈسٹری اور ایگریکلچر. تو انڈسٹری کے حوالے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد کیا کیا. تو یہ آپ کو ایک سامنے تصویر نظر آ رہی ہے جس میں وہ ان انڈسٹریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن پر سپر ٹیکس لگا ہے 10%. یعنی اس حکومت نے اقتدار میں آنے کے بعد جو پاکستان کی ساری بڑی انڈسٹریاں تھیں ان پر 10% سپر ٹیکس لگا دیا. اور پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اور ہماری اس نئی حکومت نے
بہانہ یہ بنایا کہ یہ امیروں پر ٹیکس لگا ہے، یہ جو 10% سپر ٹیکس لگا ہے، لیکن تب بھی پاکستان کے چند لوگوں نے، جن میں ہم جیسے لوگ بھی شامل تھے، ہم نے کہا تھا کہ امیر جب بھی ٹیکس لگتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے منافع میں سے نہیں دیتے وہ ٹیکس، بلکہ وہ اینڈ کنزیومر سے وصول کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا، جیسے یہ لاسٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرٹیلائزر لکھی ہوئی ہے، تو یہ جو کھادیں ہیں نا، کھادوں کے ریٹ پھر بڑھ گئے۔ اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ زراعت میں انہوں نے کیا کیا۔ یہ جو انڈسٹری میں اضافہ ہے نا، اس کا امپیکٹ میں آپ کو زراعت میں بتاتا ہوں کہ زراعت پر اس کا کیا اثر ہوا۔ تو جناب زراعت پر، جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ڈیزل کو استعمال کیا جاتا ہے کھیتوں کو پانی لگانے کے لیے، جہاں پہ موٹر نہیں لگی ہوئی وہاں پہ پیٹر چلاتے ہیں لوگ، اور زمین کی تیاری جب کی جاتی ہے، یعنی ہل پلو کیے جاتے ہیں، تو تب ڈیزل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ڈیزل کی مجموعی قیمت میں اس حکومت نے 30 جون تک اضافہ کر دیا ہے 134 روپے۔ تو زراعت میں ان کی آپ کارکردگی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بری ہے۔ اس کے بعد کھادوں کے ریٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ڈی اے پی کھاد جو کہ عمران خان کی حکومت میں مل رہی تھی 10,000 روپے کی، وہ اس سپر ٹیکس لگنے کے بعد جو انہوں نے انڈسٹری پر لگایا تھا وہ ہو گئی ہے اب 13,000 روپے کی۔ اس کے بعد یوریا جو عمران خان کے دور میں جس کی قیمت تھی 1760 روپے سرکاری قیمت تھی، اس کی اب سرکاری قیمت ہو گئی ہے 2200 روپے۔ اور ظلم یہ ہے کہ یہ یوریا 2200 روپے کی بھی نہیں مل رہی۔ میں نے خود 70 بیگ یوریا کا مجھے ابھی چاہیے تھا، میں نے لیا ہے، اور فی بیگ میں نے 2500 روپے کے حساب سے لیا ہے، یعنی 2200 سرکاری قیمت ہے اور میں نے 70 بیگ خریدا ہے 2500 روپے کے حساب سے۔ تو یہ تو تھی اس حکومت کی پرفارمنس، یہ جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور اتحادی جماعتوں کی۔ اور اگر تو میں نے جیسے سٹارٹ میں کہا تھا کہ پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ ملنے ہیں، تو ان کی پرفارمنس تو ایک سیٹ جیتنے والی بھی نہیں ہے۔ اور پرفارمنس کے حساب سے تو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس حکومت کو پنجاب میں ایک سیٹ بھی نہیں جیتنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ کچھ نہ کوئی سیٹیں ضرور جیتیں گے۔ تو پھر یہ کیوں سیٹیں جیتیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن میں صرف چند سیکنڈز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں جیتیں گے۔ دیکھیں، یہ اس لیے سیٹیں جیتیں گے کیونکہ ہمارے ہاں بجلی جو ہے وہ سیاستدان دیتا ہے۔ کسی گاؤں میں بجلی دینی ہے یا نہیں دینی وہ سیاستدان کا کام ہے۔ سڑک سیاستدان بنواتا ہے۔ تھانہ کچہری میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کا مسئلہ سیاستدان حل کرواتا ہے۔ دنیا میں جو سیاستدانوں کا کام ہے نا، وہ صرف قانون بنانا ہے، وہ صرف قانون بناتے ہیں۔ سڑکیں بنانا موٹر ویز کا کام ہے، اور بجلی دینا واپڈا یا بجلی کا جو بھی محکمہ ہے اس کا کام ہے، اور تھانے کچہری کو ڈیل کرنا تھانے والوں کا یعنی پولیس کا کام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کام سیاستدان کرتا ہے۔ تو جب سیاستدان نے یہ کام کرنے ہیں تو لوگوں کو مجبوری ہے، انہوں نے بجلی لینے کے لیے سیاستدان کو ووٹ دینے ہیں، انہوں نے سڑک لینے کے لیے اور اپنے تھانے کے معاملات حل کروانے کے لیے دینے۔ ایک تو یہ والی بات ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس وجہ سے یہ جیتیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہوتی ہے الیکشن میں۔ یہ عام پرسیپشن ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کہ جناب فوج کی مداخلت ہوتی ہے الیکشن کے جیتنے میں۔ آپ کو میں ایک سکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ میرے ایک دوست نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے، اس نے بھی شاید فارورڈ کسی کا لکھا ہوا کاپی کر کے لگایا ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ابھی سکرین شاٹ نظر آ رہا ہے نا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ کوہکاف میں فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، بلکہ حمزہ شہباز کی ہی حکومت رہنی ہے پنجاب میں۔ تو یہ کوکاف کا مطلب اب لوگوں نے نا مختلف نام رکھ لیے ہیں فوج کے۔ کوئی ان کو کوکاف کہتا ہے، کوئی ان کو فرشتے کہتا ہے، کوئی ان کو نامعلوم افراد کہتا ہے، کوئی ان کو محکمہ زراعت والا کہتا ہے۔ تو جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ فوج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں اپنا سٹرکچر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاستدانوں کو صرف قانون بنانے چاہیے، باقی کام اگر اپنے محکمے کریں نا جو متعلقہ محکمے ہیں، تو پھر پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ ڈالے جائیں، اور حکومتوں کو یہ فکر بھی ہو کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں اور انہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سننے کے لیے، والسلام۔